नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ऑलरेडी 3 मार्शल लॉ जो पाकिस्तान में इम्पोज किए गए, जो कि जनरल अयूब खान साहब थे, जनरल यहिया खान साहब थे और उसके बाद ज़ियाउल हक साहब थे। आज हम डिस्कस करेंगे चौथा मार्शल लॉ जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इम्पोज़ किया मुल्क पर। उसकी क्या वजूहात थी, क्या इक़दामात हुए और उसके क्या असरात थे पाकिस्तान की हिस्ट्री पर, पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की तारीख़ पर। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में फ़ौजी मुदाखलत एक अहम मगर मुतनाज़ मौजू रही है। मुल्क में मुख्तलिफ़ अदवार में फ़ौज ने बराह रास्त इक़्तिदार संभाला, जिसमें जनरल अयूब खान साहब, जनरल यहिया खान साहब, जनरल ज़ियाउल हक साहब और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अदवार नुमायाँ हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को मुंतखब वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टकर इक़्तिदार संभाला। ये पाकिस्तान की तारीख़ का चौथा फ़ौजी इक़्तिदार था जिसने मुल्क की सियासत, मईशत, अदलिया, खारजा पॉलिसी और जमहूरी निज़ाम पर गहरे असरात मरतब किए। अगरचे इनके अदवार में माशी इस्तेकाम, निजी मीडिया की तरक्की और बाज़ इंतज़ामी असलाहात देखने में आई, लेकिन आइन की मुअत्तली, जमहूरी अदारों की कमज़ोरी, अदलिया से तसादम और एमरजेंसी के नफाज जैसे इक़दामात शदीद तनकीद का बायस भी बने। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर पाकिस्तान की जदीद सियासी तारीख़ का एक नहायत अहम बाब तस्वर किया जाता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का पस मंज़र। जनरल परवेज़ मुशर्रफ 1943 को दिल्ली में पैदा हुए, जो कि इस वक्त इंडिया का दारुल खिलाफा है। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका ख़ानदान कराची मुंतकिल हो गया। उन्होंने 1964 में पाक आर्मी में कमीशन हासिल किया और मुख्तलिफ़ अस्करी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दी। अपनी पेशा वराना सलाहियतों की बुनियाद पर वो तरक्की करते हुए 1998 में पाकिस्तान के आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हुए। उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सीनियर जर्नैलों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें आर्मी चीफ बनाया। ताहम बाद में यही तकर्री दोनों के दरमियान शदीद इख्तलाफात का बायस बनी। मार्शल लॉ के नफाज की वजूहात। नंबर 1, सिविल और फ़ौजी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात। 1999 तक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान तल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके थे। कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और फ़ौजी मामलात पर दोनों क़यादतों के दरमियान इख्तलाफ मुसलसल बढ़ रहे थे। हुकूमत फ़ौज पर ज़्यादा सिविल कंट्रोल करना चाहती थी, जबकि फ़ौज अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखने के हक़ में थी। नंबर 2, कारगिल जंग। 1999 की कारगिल जंग पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक अहम मोड़ साबित हुई। जंग के बाद हुकूमत और फ़ौज के दरमियान इस बात पर इख्तलाफ पैदा हो गया कि इस ऑपरेशन की मनसूबाबंदी किसने की और इसकी नाकामी की ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है। हुकूमत की आलमी दबाव के तहत फ़ौज को वापस बुलाया गया, जबकि फ़ौज के बाद हलकों का मौक़िफ़ था कि सियासी क़यादत ने अस्करी कामयाबी को सफारती सतह पर ज़ाया कर दिया। इस वाक़े ने दोनों अदारों के दरमियान इत्माद को शदीद नुकसान पहुँचाया। नंबर 3, आर्मी चीफ को बरतरफ करने की कोशिश। 12 अक्टूबर 1999 को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ के ओहदे से हटाने और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का ऐलान किया। उस वक़्त जनरल मुशर्रफ सरकारी दौरे पर श्रीलंका से वापस आ रहे थे। हुकूमत ने उनके तैयारे को कराची में उतरने की इजाज़त ना देने की भी कोशिश की, जिससे सूरत-ए-हाल मज़ीद संगीन हो गई। फ़ौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए अहम सरकारी इदारों, सरकारी टेलीविज़न और वज़ीर आज़म हाउस का कंट्रोल संभाल लिया और हुकूमत का खात्मा कर दिया। नंबर 4, सियासी और मुआशी बहरान।
مارشل لاء سے قبل پاکستان کو معاشی مشکلات، بیرونی قرضوں، سیاسی کشیدگی، بدعنوانی کے الزامات کا سامنا تھا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید محاذ آرائی جاری تھی، جبکہ عوام کا ایک طبقہ سیاسی نظام سے مایوس دکھائی دیتا تھا۔ فوج نے انہی حالات کو اقتدار سنبھالنے کی ایک بہت بڑی وجہ قرار دیا۔ مارشل لاء کا نفاذ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھال کر آئین کو جزوی طور پر معطل کر دیا، قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور خود کو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان مقرر کیا۔ بعد ازاں انہوں نے صدر پاکستان کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ اگرچہ ابتدا میں مارشل لاء کی اصطلاح کم استعمال کی گئی، لیکن عملی طور پر ملک کا انتظام فوجی قیادت کے زیر اختیار آ گیا۔ جنرل پرویز مشرف کے ابتدائی اقدامات۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد جنرل پرویز مشرف نے کئی اہم اقدامات کیے، جن کا مقصد حکومتی نظام میں اصلاحات لانا اور معیشت کو مضبوط کرنا تھا۔ احتساب کا عمل۔ انہوں نے بدعنوانی کے خلاف سخت موقف اختیار کیا اور قومی احتساب بیورو نیب جس کو کہتے ہیں کو فعال بنایا۔ متعدد سیاستدانوں، سرکاری افسران اور کاروباری شخصیات کے خلاف تحقیقات اور مقدمات قائم کیے گئے، تاہم ناقدین کے مطابق احتساب کا عمل اکثر سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوا۔ مقامی حکومتوں کا نظام۔ جنرل مشرف نے 2001 میں ڈیولیوشن آف پاور پلان کے تحت مقامی حکومتوں کا نیا نظام متعارف کروایا۔ اس نظام کے ذریعے اختیارات ضلعی حکومتوں تک منتقل کیے گئے تاکہ عوامی مسائل مقامی سطح پر حل کیے جا سکیں۔ اگرچہ اس فیصلے کو انتظامی اصطلاح قرار دیا گیا، لیکن بعض سیاسی جماعتوں نے اسے صوبائی حکومتوں کے اختیارات محدود کرنے کی کوشش قرار دیا۔ معاشی اصلاحات۔ مشرف حکومت نے ٹیکس نظام میں بہتری، نجکاری، غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور بینکاری کے شعبے میں اصلاحات پر توجہ دی۔ اس دوران پاکستان کی معاشی سر نمو میں بہتری آئی، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے اور کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے۔ تاہم بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس معاشی بہتری میں بین الاقوامی امداد، خصوصاً 11 ستمبر 2001 کے بعد امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک کی مالی معاونت کا بھی اہم کردار تھا۔ خارجہ پالیسی میں نئی سمجھ۔ جنرل مشرف کے اقتدار کے ابتدائی دور میں ہی عالمی سیاست میں ایک بڑا موڑ آیا۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر دہشت گرد حملوں کے بعد دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا۔ پاکستان نے جنرل مشرف کی قیادت میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں ملک کی خارجہ پالیسی، سلامتی کی حکمت عملی اور عالمی تعلقات میں نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ اسی فیصلے نے آنے والے برسوں میں پاکستان کی داخلی اور خارجی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ جنرل پرویز مشرف کا مارشل لاء، وجوہات، اہم اقدامات اور پاکستان پر اثرات۔ 2002 کا ریفرینڈم اور عام انتخابات۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد جنرل پرویز مشرف نے اپریل 2002 میں ایک ریفرینڈم کروایا، جس کے ذریعے انہوں نے مزید 5 سال تک صدر پاکستان رہنے کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا۔ تاہم اپوزیشن جماعتوں، متعدد مبصرین نے اس ریفرینڈم کو شفاف قرار نہ دیا۔ اسی سال اکتوبر 2002 میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں قومی اور صوبائی اسمبلیاں وجود میں آئیں اور ایک منتخب حکومت قائم ہوئی، لیکن صدر پاکستان کی حیثیت سے جنرل مشرف کے پاس اہم آئینی اختیارات برقرار رہے۔ ناقدین کے مطابق اگرچہ جمہوری ادارے بحال ہوئے، لیکن اصل طاقت فوجی قیادت کے پاس ہی رہی۔ 17ویں آئینی ترمیم اور قانونی اصلاحات۔ 2003 میں 17ویں آئینی ترمیم کی منظوری لی گئی، جس کے ذریعے جنرل مشرف
کے متعدد اقدامات کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے۔ ترمیم کے تحت صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے سمیت کئی اہم اختیارات حاصل ہوئے۔ حکومت کا موقف تھا کہ یہ اقدامات سیاسی استحکام کے لیے ضروری تھے، جبکہ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ اس سے پارلیمانی نظام کمزور اور صدارتی اختیارات غیر معمولی حد تک بڑھ گئے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا آغاز کیا اور پاکستان اس اتحاد کا ایک اہم رکن بن گیا۔ جنرل مشرف نے طالبان حکومت سے فاصلہ اختیار کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ تعاون کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو اربوں ڈالر کی مالی اور عسکری امداد ملی، بین الاقوامی پابندیوں میں نرمی آئی اور معیشت کو سہارا ملا۔ تاہم دوسری جانب ملک کے قبائلی علاقوں میں عسکریت پسندی میں اضافہ ہوا، خودکش حملوں کا سلسلہ شروع ہوا اور داخلی سلامتی کو سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فیصلہ آج بھی پاکستان کے سیاسی تاریخ کے متنازع ترین فیصلوں میں شمار ہوتا ہے۔ معاشی ترقی اور ترقیاتی منصوبے۔ جنرل مشرف کے دور میں معاشیات میں کئی مثبت اشارے سامنے آئے۔ شرح نمو میں اضافہ ہوا، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے، ٹیلی کمیونیکیشن، بینکاری، تعمیرات اور آئی ٹی کے شعبوں میں نمایاں ترقی ہوئی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور اسٹاک ایکسچینج میں بھی بہتری نظر آئی۔ اسی دور میں گوادر بندرگاہ، ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی توسیع اور کئی ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کیا گیا۔ تاہم بعض معاشی ماہرین کے مطابق یہ ترقی بڑی حد تک بیرونی امداد، قرضوں اور غیر معمولی عالمی حالات کی مرہون منت تھی، جس کے باعث اس کے دیر پا اثرات محدود رہے۔ میڈیا کی آزادی۔ جنرل مشرف کے دور میں ایک اہم پہلو نجی الیکٹرانک میڈیا کی ترقی تھی۔ پہلی مرتبہ نجی نیوز چینل کو بڑے پیمانے پر لائسنس دیے گئے، جس سے پاکستان میں آزاد صحافت کو فروغ ملا۔ عوام کو مختلف ذرائع سے خبریں اور آراء ملنے لگیں، جس نے سیاسی شعور میں اضافہ کیا۔ تاہم 2007 میں ایمرجنسی کے دوران متعدد ٹی وی چینلز بند کر دیے گئے، صحافیوں پر پابندیاں لگائی گئی اور میڈیا کی آزادی محدود کر دی گئی، جس پر حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 2007 کی ایمرجنسی اور وکلا تحریک۔ 9 مارچ 2007 کو جنرل مشرف نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معطل کر دیا، جس کے خلاف ملک میں وکلا تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کو سول سوسائٹی، سیاسی جماعتوں، میڈیا اور عوام کو وسیع حمایت حاصل ہوئی۔ 3 نومبر 2007 کو جنرل مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، آئین کو معطل کیا اور متعدد جج صاحبان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا۔ اس فیصلے نے حکومت کی مقبولیت کو شدید نقصان پہنچایا اور سیاسی بحران مزید گہرا ہو گیا۔ اقتدار سے علیحدگی۔ 2008 کے عام انتخابات میں مشرف کی حمایت یافتہ جماعتوں کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ کئی حکومت کے قیام کے بعد ان کے خلاف مواخذے مین امپیچمنٹ کی کارروائی شروع ہونے لگی، جس کے پیش نظر جنرل پرویز مشرف نے اگست 2008 کو صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ یوں تقریباً 9 سال پر مشتمل ان کا اقتدار اختتام پذیر ہوا۔ جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کے اثرات۔ مثبت اثرات۔ معیشت کے کئی شعبوں میں نمایاں بہتری آئی۔ ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے نے تیزی سے ترقی کی۔ نجی نیوز چینلز کے قیام سے میڈیا کو وسعت ملی۔ مقامی حکومتوں کے نظام کے ذریعے اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کی کوشش کی گئی۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو معاشی امداد اور سفارتی تعاون حاصل ہوا۔ منفی اثرات۔ آئین کی معطلی اور فوجی مداخلت سے جمہوری نظام کمزور ہوا۔ عدلیہ اور حکومت کے درمیان شدید تصادم پیدا ہوا۔
دہشت گردی اور خود کا شملوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں بد امنی میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ایمرجنسی اور میڈیا پر پابندیوں نے انسانی حقوق اور اظہار رائے کی آزادی پر سوالات اٹھائے۔ تنقیدی جائزہ: جنرل پرویز مشرف کا دور پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ ایک طرف اس دور کے معاشی ترقی، جدید انفراسٹرکچر، میڈیا کی توسیع اور بعض انتظامی اصلاحات دیکھنے میں آئیں، جبکہ دوسری جانب آئینی انحراف، جمہوری اداروں کی کمزوری، عدلیہ سے محاذ آرائی، دہشت گردی میں اضافہ اور سیاسی عدم استحکام جیسے مسائل بھی سامنے آئے۔ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ اگرچہ مختصر مدت میں بعض اصلاحات کامیاب رہی، لیکن جمہوری اداروں کی مضبوطی کے بغیر یہ کامیابیاں مستقل بنیادوں پر برقرار نہ رہ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل مشرف کا دور آج بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بحث و مباحثے کا موضوع ہے۔ نتیجہ: جنرل پرویز مشرف کا مارشل لاء پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا دور ہے جس میں ترقی بالکل نمایاں ہے۔ ان کے دور میں معاشی استحکام، میڈیا کی توسیع، انفراسٹرکچر کی ترقی اور بعض انتظامی اصلاحات ضرور دیکھنے میں آئیں، لیکن آئین کی معطلی، فوجی مداخلت، عدلیہ سے تصادم، ایمرجنسی اور جمہوری اقتدار کی کمزوری نے ان کامیابیوں کو متنازع بنا دیا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ سبق دیتی ہے کہ پائیدار ترقی، قومی استحکام اور مضبوط ریاست کی بنیاد آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ، مضبوط جمہوری اداروں، شفاف انتخابات اور عوامی مینڈیٹ کے احترام میں ہے۔ یہی اصول مستقبل میں پاکستان کی سیاسی اور آئینی ترقی کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اتنا ہی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل دی نالج ہب کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔